अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के साथ ही ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है। इमरान खान मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। एक तरफ ईद के बाद इमरान खान मुख्तलिफ मकामात पर जलसे करेंगे और दूसरी जानिब उन्होंने मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी है, मगर अभी हतमी तारीख का ऐलान बाकी है। लेकिन सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। आज तहरीक इंसाफ ने नून लीग की मुबैना करप्शन पर एक वाइट पेपर भी जारी किया है। नून लीग जवाबन क्या सोच रही है? क्या हुकूमती जमातें भी ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगी? और अगर इस सियासी अदम बर्दाश्त, बल्कि यूं कहिए सियासी नफरत के माहौल में अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ही सड़कों का रुख करती हैं तो नतीजा क्या हो सकता है? हालात एक बार फिर धरने की जानिब जाते नजर आ रहे हैं। इस बार धरना किस कदर तवील हो सकता है और हुकूमत के लिए किस हद तक दबाव का सबब बन सकता है? इन सियासी मामलात के साथ साथ पंजाब में आईनी बहरान बदस्तूर जारी है। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला की हल्फ बर्दारी से इनकार के बाद काबीना से भी हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। एक माह पंजाब वजीर आला के बगैर ही रहा। कल से अचानक दो वजीर आला मिल गए हैं। हो क्या रहा है और हो क्या सकता है? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब, अपोजिशन असेंबलियों में नहीं है, खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमल शोजब साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले अली साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वाइट पेपर मुबैना करप्शन के मामलात और उसमें पुराने केसेस का तज़किरा रहा और बड़ी तफसील से इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत से और सवालों के जवाब भी दिए हैं। मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं वो जब से अपोजिशन में आए, और अपोजिशन में हमेशा वो इसी तरह शाइन करते रहे हैं। इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मेरी सबसे पहले तो इस चीज़ पे माजरत कबूल कर लीजिएगा कि मैं क्योंकि सुबह से हल्के के अंदर था तो मैं इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैंने देखी नहीं है, पर जो मैं आपकी बातों से समझ सका हूँ वो ये, उन्होंने अपना बयानिया बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पहले भी बहुत से करप्शन के उनके ऊपर मुकदमात हैं, इसलिए उनको ये हक नहीं पहुँचता कि वो हुकूमत के अंदर आएँ। और इसके साथ साथ उन्होंने जो फरा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और वो किस तरह से बनी गाला के अंदर उसके जाके ताने बाने मिलते हैं, उन्होंने उससे अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की है। तो मैं दोनों चीज़ों के ऊपर आपको अपनी सोच देता हूँ, बल्कि जो बाद वाला मामला, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, इख्तिताम हुई है, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम उनके ऊपर बात कर लें। और उसके बाद जो हमारे मुकदमे हैं वो तो अदालतों के अंदर चल ही रहे हैं और इंशाल्लाह जो इल्ज़ामात लगे हैं उनको हम भरपूर अंदाज के अंदर पहले भी डिफेंड करते हुए नजर आए हैं आपको, और आगे भी इंशाल्लाह डिफेंड करके इन पर्चों से मेरे ख्याल से सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे। अब जो आपको समझने की ज़रूरत है आयशा वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3-4 साल के अंदर जो फलसफा प्रमोट किया है, जो एटीएम नवाज पॉलिसियां लेके चले हैं, उसकी सोच क्या थी? उसकी सोच ये थी कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने के अंदर इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा किया और उसके बाद वो इनकी पार्टी के खर्चे उठाते हैं, इनकी रिहाइशों के खर्चे उठाते हैं, और मैं इशारा यकीनन उस तरफ कर रहा हूं जिसकी तरफ इनके ही अपने एक मेंबर जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने, आप जानती हैं, भरपूर मीडिया के ऊपर आके बात भी की थी। तो इन्होंने तरीकेकार ये बना के रखा हुआ था कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट इस मुनाफे समेत वापस करने का जो तरीका था कि ये उनके मफादात का दिफा करते थे जब ये हुकूमत के अंदर थे। यही हमने चीनी माफिया के अंदर देखा, यही हमने आटा माफिया के अंदर देखा, यही हमने दवाइयों का सिलसिला देखा। अब इस चीज को कनेक्ट करने जो बेनामीदार की जो ये कानून लेके आए थे, बेनामीदार का कानून क्या है? वो यही है ना कि अगर मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मैं अपने अकाउंट के अंदर कोई पैसा जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कहां से आया है, तो मैं करता ये हूं कि मैं अपने फ्रंट मैन खड़े करता हूं और उनके जरिए ये सारी एक्टिविटी करता हूं। तो आज जो फरा बीबी के ऊपर इल्जाम लग रहा है ये कोई नया इल्जाम नहीं है। आप डीपीओ पाकपतन को जब बदला गया था, जब वो वाकया हुआ था, उससे लेके आज तक पंजाब के अंदर सारी जो तकर्रियां होती थी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, क्या उसके ऊपर एहसन गुज्जर साहब का नाम आता था कि नहीं आता था? उसके बाद ये किस किस्म के रियल एस्टेट टाइकून है कि इनको पता था कि पिंडी रिंग
رنگ روڈ کہاں پہ بنتی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ پہلے زمین خرید لیتے تھے اور بعد میں وہ 4-4 5-5 گنا زمین دیکھیں علی قطع کلامی کی معذرت، عمران خان صاحب نے فرح بی بی کو کلین چٹ دی ہے آج کی گفتگو میں اور انتقامی کاروائی آپ لوگوں کی طرف کا ہے. میری بات آپ کو وہی رہے گی جو گزشتہ جب آپ اپوزیشن میں تھے ہم حکومت سے کہتے تھے اب آپ حکومت میں ہیں آپ کو ثبوت ملتے ہیں تو آپ ثابت کریں. سوال میرا آپ سے یہ تھا، سوال سر آپ سے یہ تھا کہ آپ کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ بھگت چکے عمران خان کو بطور اپوزیشن 2013 سے 18، وہ مسلسل سڑکوں پر رہے، آپ کے لیے دردے سر بنے رہے، کیا انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ اچھا میری گزارش یہ سنیے گا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بے نامی دار کی جو ساری کی ساری پالیسی ہوتی ہے نا اس کے اندر اسی طرح سے مال بنایا جاتا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. تو اب یہ مقدمے ہمارے ریاست کے اداروں کے پاس ہیں، یہ ان کی تفتیش تحقیق کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہے. میں بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. جہاں تک یہ کہ عمران خان صاحب سڑکوں پہ آ کے ہیٹ بڑھانا چاہتے ہیں وہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ کر لیں. انہوں نے جتنے احتجاج پہلے کرنے ہیں 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو آئے ہوئے 9 مہینے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ اس ملک سے ہم نے اندھیرے ختم کرنے ہیں، ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے. تو وہ کیا 30-35 پنکچروں کی سٹوری لے کے کیا 9 مہینے بعد آ کے نہیں بیٹھ گئے تھے ڈی چوک پہ؟ کیا وہاں پہ انہوں نے خالی کرسیوں کے ساتھ انہوں نے 120 دن خطاب کیا کہ نہیں دیا؟ تو اس کے اندر سے انہوں نے کیا نکال لیا؟ جب اس وقت سے اس کا کچھ نہیں نکلا تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آج اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ پر یہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ قانون اور ضابطے کے اندر رہ کے اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی بہتر کریں تو یہ ضرور اس کو بالکل اس کے اوپر اپنا گامزن رہیں. پر اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ یہ ایوان کے اندر بیٹھ کے جس قسم کے ٹریپس یہ اگلی حکومت کے لیے سیٹ کر کے گئے ہیں یہ آ کے ہمارے ساتھ مدد کرتے کہ جو عوام کو جو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے ان ٹریپس کا کس طرح سے سامنا کرنا ہے اور اس ملک کو کس طرح سے ایک بہتر راستے پہ ڈالنا ہے. علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حق ہے اور ضابطے کے اندر احتجاج کریں، مناسب ہو تو ایوان میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمیں سٹف ٹائم دیں. کمل شوذب صاحبہ، حکومت سے باہر آنے کے بعد آج وائٹ پیپر آپ کی جماعت کی جانب سے دیا گیا ہے، سامنے لائے گئے ہیں. یہی مقدمات قائم کر کے بہترین پروسیکیوشن کے ساتھ آپ لوگوں کو سزائیں نہیں دلانی چاہیے تھی؟ وہی دوبارہ پورا پروسیس ہم سن رہے ہوں گے جو ہم 13 سے 18 یا اس سے پہلے سے سن رہے ہیں. آپ کے 4.25 سال بھی آپ کو یہ کنکلوڈ کر کے آپ کا جو نیریٹو تھا کرپشن کا آپ کو وہ آگے نہ لا سکے کہ آپ اس کو آج بتاتے کہ یہ لوگوں کو ہم نے سزائیں دلا دی ان 4 سال میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائشہ. میں کوئکلی رسپونڈ کر دوں آپ کے سوال کو بھی اور جو علی نے بات کی ہے. میں آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز آ رہی ہے. اچھا دیکھیں خان صاحب نے جو آج وائٹ پیپر ایشو کیا اس میں ریکیپ کر دوں، شاید علی نے بھی نہیں سنا اور آپ نے ایک پوائنٹ مس کر دیا. انہوں نے بتایا ہے کہ جو کیسز تھے وہ پہلے سے چل رہے تھے، ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے کیسز تھے جن کو صرف فری ہینڈ دے دیا گیا نیب کو، جن کو روکا گیا تھا پہلے وہ اس دفعہ نہیں ہوا کہ ان کو روکا جائے. ایک کیس ہمارے دور میں بنا FIA کا 16 ارب کا جو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جس میں 400 ارب کے قریب آیا اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور 27 کو فرد جرم بھی عائد ہونی تھی جو ہمارے 27 اپریل کو، اور جس سے پہلے جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی محترم شہباز شریف صاحب کو. تو پاکستان میں یہ اتنا زبردست جمہوری معجزہ ہوا ہے دیکھنے میں، جمہوریت کے نام پہ معجزہ ہوا ہے کہ ڈیلیں کر کے امریکہ کی طرف سے جس طریقے سے ان کی ساری آمد ہوئی اور امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر ادارے کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اداروں کو آتے ہی جو FIA نے کیس بنایا تھا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، سب سے پہلے FIA کے جو DG ہے اس کو فارغ کیا گیا ہے، پھر اس کے جتنے ڈائریکٹرز انویسٹیگیشن کر رہے تھے آفیسرز ان کو سب کو چھٹی پہ بھیجا گیا ہے، کسی کو کہیں نکالا گیا اور پروسیکیوٹر کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے آ کے یہ کیس آگے نہیں چلانا اور سارا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا گیا. تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ اپنا اظہار کیا ہے اپنے خدشے کا کہ جس طرح LDA میں آگ لگ گئی اور بہت سارے موٹر یہ جو تھا اورنج ٹرین کا پورا ریکارڈ جل گیا تھا، دوسرے ریکارڈ جلا دیے گئے تھے. تو اب یہ 16 ارب کا کیس بھی جو ہے وہ مجھے کہیں کسی ڈسٹ بن میں جاتا یا کسی آگ لگنے کے نتیجے میں فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ NRO 1 کے بعد بھی کلین چٹ ملی تھی. اب NRO 2 کے بعد بھی سب سے پہلے یہی کام کیا جا رہا ہے کہ سارے وہ نقش مٹائے جا رہے ہیں جن سے ان کے کوئی پکڑے جانے کے چانسز ہیں. تو یہ ایک بات ہے. ٹھیک. 25 ارب کا کیس ہے محترم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز پہ، جنہوں نے کل جعلی حلف لیا اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں اور اس کا حساب جب ان سے مانگا جاتا ہے، آپ نے بھی کور کیا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اکاؤنٹ میں یہ 25 ارب روپیہ کیسے آ گیا. کمل شوذب صاحب تو یہ سمجھ سے قاصر ہوں میں کہ یہ پنجاب اسمبلی میں جو انتخاب ہوا وہ عدالت کے حکم پر انتخاب ہو رہا ہے، عدالت کے حکم پر حلف ہو رہا ہے، آپ اداروں کے فیصلے تسلیم نہیں کرتے ہیں.
میں آ رہی ہوں اس طرف بھی, میں بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتی. آج تک تو عدالتوں نے اس طرح کے نہ انتخابات کا حکم دیے نہ اس طرح کے حلف کے حکم دیے. یہ کون سے آئین میں لکھا ہے؟ مجھے ذرا نکال کے شک پڑھ کے بتائیے کہ آئینی حق ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کا جو حلف ہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر آ کے لے گا اور اپنی مرضی سے لے گا. یہ مجھے ذرا آئین کی شک پڑھ کے بتائیے گا. دوسری بات, قطع کلامی کی معذرت, آئینی عہدوں پر موجود کیا لوگوں کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ منع کر دیں کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے؟ یہ کہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ فلاں الیکشن درست نہیں ہے؟ کوئی آئینی عہدیدار یہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ فلاں شخص اس قابل نہیں کہ میں اس سے حلف لوں؟ کوئی آئینی عہدیدار اٹھا سکتا ہے؟ بالکل اٹھا سکتا ہے. اس کا آپ کو اس کی عہدے کی اور اس آفس کی سینکٹریٹی کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک فرح صاحبہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے تانے بانے بنی گالہ میں مل رہے ہیں, تو تانے بانے بنی گالہ میں ان کے تو نہیں مل رہے, وہ تو ایک پرائیویٹ پرسن ہے, ان پہ نیب نے جا کے جو بھی کرنا ہے وہ تو انتقامی کارروائیوں کا حصہ ہے. جو سگی اولادیں ہیں نواز شریف کی, جو ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں محترم, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, وہ اپنی اولاد کا رسپانسبلٹی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے بچے جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اور میں جا کے رہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوا ہے. شہباز شریف اپنی اولاد اور اپنے جو بیویاں ہیں جن کا وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایفیڈیوٹ جمع کرانا پڑتا ہے, اپنے اسپاؤس کی ویلتھ آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, وہ اس کا اونس لینے کو تیار نہیں, اور پبلک آفس ہولڈر ہے. اس وقت وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے, پہلے چیف منسٹر تھے بڑے صوبے کے, اور وہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں آپ کے فرح کے ساتھ جناب. وہ کیونکہ فرسٹ لیڈی کی فرینڈ ہے تو اس لیے اس کا جواب بھی عمران خان دے. تو وہ جو ریڈی پہ وہاں پر جتنے بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں بنی گالہ میں, تو کیونکہ بنی گالہ میں عمران خان رہتا ہے اس لیے وہ سب کا جواب دے. آپ اپنی اولادوں کا بھی جواب نہ دیں, اپنی بیویوں کا بھی جواب نہ دیں. گھر کے معاملات میں اگر کمل صاحبہ یہ کہوں 4 سال بعد بھی کیا پاکستان تحریک انصاف 4 سال کی حکومت کے بعد بھی محض الزامات کا سہارا لے گی؟ نئے الزامات نہیں ہیں, یہ تو سالڈ کیسز ہیں. یہ عدالتوں پہ جا کے اٹیک کریں, سپریم کورٹ پہ اٹیک کریں, ججز کو فون کر کے اور فیصلے لکھوائیں. جسٹس قیوم صاحب کا فیصلہ ساری دنیا کو یاد ہوگا, وہ آڈیو لیک میں نے تو نہیں کی تھی, وہ شہباز شریف صاحب کی آواز تھی, آگے جسٹس قیوم کی تھی. تو اور نیب کا جو چیئرمین تھا سیف الرحمان, جن کو اب اپنا وہ کیا کہتے ہیں رشتہ داری کر لی ہے جن کو ریوارڈ میں, اس کو ساری ڈکٹیشنیں دیں, تو وہ سب ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. مجھے بتائیں کہ یہ حمزہ شہباز کس طریقے سے آ کے کس طرح سے ایک نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ ایک جعلی سی ایم سے جو ہے وہ اوت لے سکتا ہے؟ مجھے یہ کیا آئین کی شکنی نہیں؟ تو آپ کو پوچھنے کے لیے جانا پڑے گا, جب صدر اور گورنر نہیں کورٹ کی بات مان رہے تھے. آپ مجھے بتائیں صدر اور گورنر کو کورٹ ڈکٹیشنز نہیں دے سکتی ان کے آئینی رول میں. دوسری بات, آدھی رات کو عدالتیں ان کے لیے کھل جاتی ہیں, چھٹی والے دن ایک کمل صاحبہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ ہم سب کو سنیں گے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے گا اور مسئلہ آئے گا, اور کورٹ کا کھلنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی کلیئرٹی سے کہا, ابھی تو یہاں تک کہہ دیا کہ عید کی چھٹیوں میں بھی کھلی ہوگی اگر کوئی ایسا عوامی. جی سن لیں, ہماری بھی سن لیں. نہیں میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. جو آئی ہے ٹھیک ہے, جنہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, اب تو ہمیں ویسے ہی نہیں سن رہے, کہتے بڑا شور مچاتے تھے, ہم نے تو ان کو فل موقع دیا تھا, پی ٹی وی پہ بھی انہوں نے تو ہمیں ہر جگہ بلیک آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ اب مجھے علی صاحب کا پوائنٹ لینے دینا. کمل صاحبہ کھڑے رہے ہیں, کمل صاحبہ آپ ہی کو سن رہی ہوں, سن لے ایک منٹ. ٹھیک ہے بھائی جو علی پرویز ملک صاحب ہے, رشیا کے ٹرپ کے بعد یہ بھی بہت علم بردار ہیں کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے کمل صاحبہ, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے علی صاحب کو آن بورڈ کرنے دیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی زمینی حقیقت دیکھنا اور اپنے ملک کے آئین و قانون کو اوپر رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے. سیاسی مفادات اپنی جگہ. ایک منٹ, اے ٹی ایمز پہ آتی ہوں. اے ٹی ایمز ان کے پاس آ گئی ہیں, ٹھہر جائیں, اے ٹی ایمز ان کے پاس آ گئی ہیں. دے رہی ہوں مبارکباد, بہت بڑی مبارکباد. 180 ارب روپے کی رانا ثناء اللہ نے کانفرنس کی, ان کی جو سپوکس پرسن ہے مریم اورنگزیب نے کی, اور کمل صاحبہ ٹھہرے تو صحیح نا, علی صاحب کو بھی تو لینے دیں. آج تو آپ 2 لوگ ہیں تو بھی ٹائم نہیں دے رہی ہیں. جب بھی حمزہ شہباز شریف نے جہانگیر ترین کو ہی ڈالی ہے. علی صاحب یہ اپوزیشن ہے جو آپ کے سامنے ہے, جو آپ کو شاید سانس نہ آنے دے اور بولنے کا موقع بھی نہ دے. کچھ گرفتاریاں حکومت نے شروع کی ہیں, کیا حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے؟ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. شیخ رشید نے بھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے. پلان کیا کر رہے ہیں آپ, کتنی گرفتاریاں کرنا چاہ رہے ہیں؟
عائشہ بکلاہٹ اور غصہ کنول کا تو مجھے سمجھ آتا ہے. میں آپ کو یقیناً یہ جن گرفتاریوں کی طرف آپ اشارہ کریں ان کا بھی جواب دے دوں گا. نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کوئی بکلاہٹ ہے. جو گھبراہٹ ہے وہ صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ یہ جو پچھلے نالائق حکمران جن سے ہم نے چھٹکارا اس قوم کو حاصل کروایا ہے نا, وہ کس طرح سے باروندی سرنگیں یہاں پہ لگا کے گئے ہیں ہماری عوام کے لیے. اور میں ان کے اوپر آ جاؤں گا, اور میں جو چپ کر کے حوصلے کے ساتھ ان کی کہانی اور یہ جو سارا بھاشن سن رہا تھا نا, اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا, کیونکہ اس وقت ہماری ساری کی ساری ترجیح ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کچھ کر جائیں. جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے اندر ہم اب وہ کوشش کر لیں. اب میں ان کے چند باتوں کا جواب دے دوں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے کا ایک مقدمہ ہم نے بنایا. تو گزارش یہ جو پچھلی حکومت جو اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئنیں ڈالتی تھی, ان سے ذرا یہ تو پوچھ کے مجھے بتا دیں کہ نیب نے جو اثاثہ جات کیس بنایا تھا شہباز شریف صاحب کے اوپر, جس کے اندر سپیریئر کورٹس کے اندر بھی جا کے ان کو ریلیف ملی, اس سے یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے کس طرح سے مختلف ہے. اگر آپ اس ایک کیس کو 4 دفعہ انویسٹیگیٹ کروانا چاہیں تو میں تو آپ کی اس ایگو کی تسکین کے لیے اس پروسیس سے دوبارہ نہیں نہ گزروں گا. میرے پاس جو لیگل ریمیڈیز موجود ہیں میں ان کو بھرپور انداز کے اندر استعمال کروں گا اور اپنا دفاع کروں گا. اس کے باوجود میں نے کہا کہ فرا گوگی بی بی جو ماشاءاللہ پاکستان نہیں میرے خیال سے سعودی لیول کے اوپر اب ایک امیر ترین خاتون کے طور پہ آگے آئی ہیں, وہ بھی اپنا جا کے ریاست کے اداروں کے سامنے جواب دیں, ہم بھی اپنا ریاست کے اداروں کے آگے جواب دیں گے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ٹی وی پہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ بار بار یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتا دیں عائشہ کہ 200 ایم پی ایز جس شخص کے ساتھ موجود ہوں ان کو کس آئین کی طاقت کے ساتھ یہ روک سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے سے. اس کے بعد انہوں نے عجیب قسم کی, صرف اس لیے کہ ان کی بکلاہٹ ہے, انہوں نے ریاست کے ادارے میں, آپ سے ریاست بار بار کہہ رہا ہوں, حکومت مختلف چیز ہوتی ہے, ریاست مختلف چیز ہوتی ہے, انہوں نے ریاست کے اداروں کو اس کنٹروورسی کے اندر جھونک دیا. اس کے بعد صدر کا کردار آپ کے سامنے آ گیا, گورنر کا کردار جو ایک نہایت ہی شریف آدمی تھا, جو ایک 30 دن کی گورنرشپ کے پیچھے اس نے اپنی عزت پورے پنجاب کے اندر کسی 2 کوڑی کی نہیں رہنے دی. اس نے جس طرح سے آ کے جو رویہ اپنا برپا کیا ہے, آپ کیا وہ نہیں جانتے؟ علی صاحب پتہ ہے کلامی کی معذرت, یہیں پہ میرا سوال لے لیں. ان کی جماعت تو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ وہ شیر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں گورنر پنجاب, انہوں نے بھی اجلاس بلایا ہے, وہ کابینہ سے حلف بھی نہیں لینا چاہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, گزشتہ روز پرویز الہی سے گفتگو رہی, سر سوال لے لیں, انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے. اب چند دنوں میں دیکھیں گے معاملات آپ کو ریورس نظر آئیں گے. اب میں حیران ہوں کہ ایک آئینی طور پر اگر الیکشن ہو گیا یہ کس طرح ریورس ہوگا. میں بھی آپ جانتے ہوں, سمجھائیں کہ پرویز الہی صاحب جو کہ دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے. جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں اسی لیے ریاست کے نمائندے کہہ رہا تھا, اگر عمر سرفراز چیمہ عمران خان کے وہاں پہ اسسٹنٹ کے طور پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ریاست کے اداروں کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں تو بناتے رہیں, میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اب مجھے آپ بتا دیں, آپ کے آئین کے تحت جب یہ الیکشن پنجاب اسمبلی کے اندر ہو رہا تھا تو کیا پنجاب اسمبلی کا سٹیٹس وہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن کا سا نہیں تھا؟ اگر پولنگ سٹیشن کا سٹیٹس تھا اور وہاں پہ سپیکر خود امیدوار تھا تو مجھے بتا دیں اس پولنگ سٹیشن کا پریزائڈنگ افسر کون تھا؟ کیا وہ ڈپٹی سپیکر نہیں تھا؟ انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی, عدالت نے ان کو بحال کرا دیا. ڈپٹی سپیکر نے وہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کروایا. انہوں نے وہاں پہ, کیا آپ نے کیمرے کی سکرین پر نہیں دکھایا پرویز الہی صاحب کس طرح سے گنڈوں کو پچھلے دروازے سے اسمبلی فلور کے اوپر لے کے آگے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پرویز الہی صاحب تھمز اپ کرتے رہے جب ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ ہوا؟ اس ماحول کے باوجود ریاست کی مدد کے ساتھ ڈپٹی سپیکر جو پریزائڈنگ افسر تھا اس نے الیکشن کروایا اور حمزہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ تقریباً 200 کے قریب ووٹ لے کے منتخب ہو گئے. اس کے بعد یہ رزلٹ نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانے. ان کے پاس جو آپشن تھی وہ یہ تھی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. لاہور ہائی کورٹ میں گئے, 3 فیصلے ان کے خلاف آئے. اس کے بعد آ کے کہتے ہیں جی ہمیں عدالت ہماری بات نہیں سنتی. بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں عائشہ, اٹ از اسٹیبلشڈ لا کہ آپ کی جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ انلیگیلٹی کو چیک کر سکتی ہیں. جس طرح انہوں نے آرٹیکل 95
95 کو ڈیفائی کیا جب اس میں لکھا تھا کہ آپ کا نو کانفیڈنس کا موشن ٹیبل ہو جائے تو آپ کو 3 سے 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ کروانی ہے. جب انہوں نے آخری دن بھی اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کرائی تو عدالت نے انٹروین کیا اور کہا کہ جاؤ فوراً اگلے دن جا کے اس کے اوپر ووٹنگ کراؤ تاکہ کانسٹیٹیوشنل بریچ نہ ہو, آئین شکنی نہ ہو وہاں پہ. اس لیے وہاں پہ کیا, یہاں پہ جب علی اب ایک سیکنڈ رکیے, یہ سب ہم نے دیکھا ہے, ہمیں سب دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر آئینی پوزیشنز پر بیٹھے معاملات اور کس طرح قومی اسمبلی. سوال یہ ہے کہ آپ کابینہ کی حلف برداری کیسے ہوگی؟ جس طرح علی وہ سب معاملات کورٹ میں جا رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ ثابت کر رہی ہے کہ وہ اپنے معاملات حل نہیں کر پا رہے. اب سن لینا, آپ اتنا ٹائم ان کو دے رہی ہیں, بس عدالتیں جو ہیں بریک کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں, irregularity کو بالکل چیک نہیں کر سکتی. اور جہاں تک کابینہ کی حلف کی بات ہے, اس ملک میں جنگل کا قانون نہیں ہے. یہ اگر اسی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور اسی طرح ریاست کے اداروں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہاں پہ جمہوری جو آپ کی منتخب ہو کے حکومت آئی ہے اسے حل فتوائیں. مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے, آپ پہنچ لیتی ہوں, اس کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, لیکن جو حکومتی اتحاد ہے, یہ حکومت کی سائیڈ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے. دراصل معاملہ ہے کیا؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. کنول شوذب صاحبہ, آپ کو پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح عدالتیں اس وقت کمپرومائز لگ رہی ہیں جب حالات اور فیصلے آپ کے خلاف ہوئے ہیں. اگر پچھلے 16, 17, 18 کی باتیں کریں تو سب چیزیں بڑی اچھی آپ کو لگ رہی تھی, اب باقی جماعتوں کو اچھی لگ رہی ہیں. کیا پروسیکیوشن کی کارکردگی رہی کہ وہ اپنی چیزوں کو خود ثابت کر پائے, اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کر پائے؟ دیکھیں جی, ہمیں تو اچھی جب وہ فیصلے صحیح آ رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ مانا, ہم نے تو اٹیک نہیں کیے, نہ سپریم کورٹ پہ کیا نہ کسی اور عدالت پہ کیا ہے. جہاں پہ پوری 22 کروڑ عوام کی توہین ہو رہی ہے, آپ کی آئین کی توہین ہو رہی ہے. مجھے بتائیں آئین کا آرٹیکل بتا دیں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر آ کے اپنی مرضی کے چیف منسٹر سے اور اوتھ لے لے گا. یہ نہیں ہوئی شوذب صاحبہ, جو قاسم سوری نے کیا اس پر تو عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ وہاں تو عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ آئین توڑا گیا ہے. اب مجھے ذرا بات کرنے دینا, آپ کیجئے پلیز, میں کیوں گھبراؤں گی, فیکٹس رکھ رہی ہوں. ریاست کے اداروں کو ہم نے کبھی میں لائن نہیں کیا, نہ میں نے گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے گالیاں دی تھی, وہ مریم بی بی تھی جس نے کھڑے ہو کے نام لے لے کے سٹنگ چیف کو بھی برا بلا کہا تھا, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کہا تھا, اور جتنے ہیں ان کی جو آڈیوز اور ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ بھی مریم بی بی کی کارستانی ہے. میں نے تو کسی کی نہ, میرے پاس پرائیویٹ ان کے گھروں کی کوئی ویڈیوز ہیں جس پہ میں انہیں بلیک میل کرتی ہوں. مریم بی بی کی تو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہے کہ میرے پاس سب کی ویڈیوز ہیں, اور ایسی ویڈیوز ہیں کہ اس پہ میں انہیں آرام سے بلیک میل کر لوں. دوسرا مجھے بتا دیں کہ مدینہ شریف میں میرا بھائی تو حسن نواز ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ایسا بھائی نہیں ہے میرا جو وہاں بیٹھ کے جا کے 50 کروڑ روپے کی جج ارشد ملک کو رشوت پیش کرے, اور پھر مدینہ میں مسجد نبوی کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی جہاں پہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہو کے رشوت آفریں کر رہے ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ 27 اپریل کو جس شخص کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اس کی کمر میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی, وہ ایمبولینس پہ جایا کرتا تھا. اب آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے بھاگے دوڑے پھیرے ہیں, 7 بجے اٹھا لو 8 بجے اٹھا لو. ان کی آنکھیں اس وقت خراب تھی, ان کو وہ کاپیز نہیں پڑھی جایا کرتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ چلے نہیں, اتنے آپ لوگوں نے التوا لیے ہیں, اتنا آپ دوڑے ہیں. ایک شخص ویل چیئر پہ آیا کرتا تھا جس کا نام محترم زرداری ہے, دوسرا ایمبولینس لایا کرتا تھا, کہتے تھے میں بہت بوڑھا ہوں, بزرگ ہوں. یہ خود کہتے رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں, آپ کو بیان دیں, لیکن تھوڑی سی اب زمینی حقیقت کی طرف آتے ہیں. آپ اداروں پر بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف آج بھی عمران خان صاحب نے کہا الیکشن کمیشن سن لیں, یہ بیان نہیں ہے, یہ تو حقائق ہے, آپ نے خود دیکھا ہے. یہ کرسی آپ لوگوں نے سال 1.5 اندر رکھے, اب ہم کیا کہیں, آپ کے دور حکومت میں وہ جیلوں میں وقت گزار کے باہر آ گئے اور پھر آپ کا درد سر بن گئے. دوسرا علی صاحب نے کہا, علی نے کہا کہ مائنز لگا کے گئے. میرے بھائی ہم آپ کے لیے کوئی مائنز نہیں لگا رہے تھے, کیونکہ آپ نے حکومت کا تختہ شب و خون مار کے آدھی رات کو کانسپیریسی کا حصہ بن کے گرایا ہے. ہم نے مائنز نہیں لگائی تھی, ہم تو پاکستان سموتھ چلا رہے تھے. اب علی کے سوال کا جو میرے سوال پر آ جائے نا, میرا سوال پورا سن لیں. بجلی, مجھے 1 منٹ صرف پورا, کیا بجلی ہم شاپروں میں پیک کر کے بنی گالا شفٹ کر دی ہے؟ کیوں نہیں آپ سے بجلی کنٹرول ہو رہی, لوڈ شیڈنگ
کیا تیل کی قیمتیں یہ اس وقت valid نظر point آتی ہے. تھی جب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کہتے تھے 75 روپے لیٹر کرو کیونکہ مہنگائی بہت ہے, آپ مہنگائی نیچے لائیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنز لگا دی ہیں. اس ٹائم پہ آپ مہنگائی کا رونا کس خوشی میں رو رہے تھے جب آپ ہمیں کہتے تھے, اب آپ کہتے ہیں 252 روپے لیٹر ہونا چاہیے. آج IMF کے سامنے لیٹ گئے. اسٹیٹ بینک کے خلاف آپ نے پوری تحریک چلائی کہ جی پوری اور جو کر رہے ہیں آپ اس کی انڈیپینڈنس وہ غلط ہے. آج مفتاح اسماعیل اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو ریورس نہیں کریں گے. اب میرا کوئی سوال بھی لے لیں. تو پہلی جفیاں آپ نے جا کے ڈالی. چور تو میں سن رہی ہوں, میرا سوال بھی چور آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. 180 ارب روپے کا چور تو آپ کمل صاحبہ الزام نہیں میں لگا سکتی ہوں. جس کو عدالت کہے گی چور وہ چور ہے, جس کو عدالت کہے گی صادق اور امین نہیں وہ صادق اور امین نہیں, جسے کہے گی عدالت. عمران خان کے سوال کہیں گے وہ ہے. آپ سے مہربانی اب آپ میرا سوال لے لیں. رانا ثناء اللہ کا آپ نے اندر ڈالا ہیروئن کے کیس میں. رانا صاحب آج وزیر داخلہ ہے. 180 روپے کا جہانگیر ترین کو انہوں نے چور بولا ہے کہ 180 کا چور ہے, 180 ارب روپے کا. چلے ابھی ان کو بتانا پڑے گا. اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اب ان کے ساتھ. آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ بار بار الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کرائی جائیں. آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں الیکشن لینے کے لیے. یہ الیکشن کس سے آپ نے کروانے ہیں؟ آپ کو تو الیکشن کمیشن پر ہی اعتماد نہیں ہے. ایک سیکنڈ بلکہ رکیے. یہ پرویز الہی صاحب نے کال کیا کہ سنیں, یہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے سی ایم کے یہاں کے کینڈیڈیٹ بھی تھے, وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو لے کے, سنوائیے. آپ کو چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض ہے مسلم لیگ خاف کو؟ نہیں, ہمیں کوئی نہیں اعتراض. لیکن جو انتخابی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے؟ انتخابی اصلاحات جب ہوں گی تو حصہ تو حکومت نے نام مانگ لیے نا ابھی کی حکومت نے. حکومت کے ساتھ تو کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کمل صاحبہ, الیکشن کمیشن پر مسلم لیگ خاف کو کوئی اعتراض نہیں, نہ چیف الیکشن کمشنر پر. آپ لوگ ان سے روز استعفیٰ مانگ رہے ہیں, تو یہ الیکشن کون کروائے گا, کیسے ہوگا؟ آپ کے ساتھ کھڑے لوگ بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں. نہیں دیکھیں, ہمارا اپنا ویو ہے اور ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد ہیں. ابھی یوسف رضا گیلانی کا جو 1.5 سال لٹکایا ہوا کیس تھا اس کا نتیجہ آ گیا آپ کے سامنے. کمل الیکشن کون کروائے گا آپ کے لیے؟ مطالبہ کیا ہے عائشہ, ان کو پورا فیصلہ پہلے سمجھا دیں. رجال آ گیا ہے آپ کو سمجھانا پاکستان میں. ایک منٹ سن لیں, مجھے سمجھا ہوا ہے, میں ہی پٹیشنر تھی. مجھے یہ بتائیے 22 کروڑ عوام میں کوئی ایک بھی بندہ الیکشن کمشنر نہیں چلے گا اس کے اندر؟ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے, اداروں پر اعتماد, آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں, الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں, جو حکومت پارلیمان میں بیٹھی اس پر اعتماد نہیں, اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد نہیں, تو پھر کون آئے گا جو آپ کے لیے لے کر آئے گا کوئی بندہ کھینچ کر یہاں پہ کہ جو الیکشن کرائے اور پی ٹی آئی 22 کروڑ عوام پہ اعتماد ہے. ایک ہی آدمی ہے, ایک ہی آدمی لے کر آئیں گے. ان کو 22 کروڑ پر عوام پر اعتماد ہے. علی پرویز ملک صاحب 20 لاکھ بندے لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں. علی صاحب کو میں ایک سجیشن کہہ رہی ہوں. علی صاحب ایک درخواست ہے, فرا گوگی پہ آپ بالکل چلائیں ایک مقدمہ, لیکن پلیز ملک پہ بھی ضرور چلائیں. انہوں نے بھی بہت دولت بنائی ہے اور ریل اسٹیٹ سے بنائی ہے. کوشش کریں ذرا ناپ کو ادھر بھی بھیج کے دکھائیں. میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی پرویز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ بندہ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں, لانگ مارچ کی کال دے دی ہے, تیاری کا کہہ دیا ہے کہ چاند رات سے سڑکوں پر آ جائیں اور شروع کر دیں, مئی کے آخر میں وہاں آ رہے ہیں اور دھرنا بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ استقبال کر رہے ہیں, کوئی مہمان نوازی کر رہے ہیں وہاں پر؟ ظاہری بات ہے 20 لاکھ بندہ پہنچے گا تو تیاری تو کوئی حکومت کو بھی کرنی پڑے گی. انہوں نے رانا ثناء اللہ کو دیا تیاری کرنے کے لیے جو FIR کٹ رہی ہیں. مجھے سوال کیا میں جواب دے دوں ورنہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں ہو رہا ہے ایک سوال پوچھنا ہے. کمل صاحبہ میرا سوال آپ نے گم کر دینا ہے. میرا سوال ایک اور سوال ساتھ لے لیں, ایک ضمنی سوال ہے. جو واقعہ ہوا سعودیہ میں, اس کی حدود فیصل آباد کے کس تھانے میں لگتی ہے جہاں سے FIR کٹی ہے؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی علی پلیز. نہیں, میں ان کو کیوں سمجھا دوں جا کے, جس کے اوپر یہ پرچے کے اندر جو نامزد ہوا جائے عدالت میں جا کے بتا دے کہ جورسڈکشن نہیں لگتی. میں یہاں پہ کوئی معاملہ لگاؤں کہ جی ان ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا رہوں. اس میں جو مدعی ہے اس کے سامنے جا کے عدالت کے اندر اپنا بیانیہ پیش کریں, اور جو قانون ہے وہ انشاءاللہ اپنا راستہ نکالے گا. میں سوچ رہا ہوں سمپل از دیٹ. اور جہاں پہ آپ سب کے کہنے پہ مجھے بات کرنے دیں, علی صاحب کو بات کرنے دیں. جی علی صاحب مجھے بتائیے, اسلام آباد آ رہے ہیں, دھرنے دیا جائے گا ان کو آنے کے؟ سمجھ نہیں آ رہی. کمل صاحبہ تھوڑا تحمل, ان کو بات تو کرنے دیں, وہ آپ کو ہی رسپونڈ کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں علی صاحب ایک سمجھدار ریزنیبل آدمی ہے. یہ اپنی پارٹی کے ایکسٹریمسٹ فاشسٹ مائنڈ سیٹ کے جو ان کے عہدیداران ہیں انہیں سمجھائیں تھوڑا سا. کمل نہ کریں کمل. بات یہ دیکھیں, میں آپ سے عائشہ میں ایک گزارش جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت معاشی صورتحال معلوم ہے کہ جس ملک یا ملک کو کیا یہ بینکرپسی کے دہائے پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں. آپ کے پاس $10.5 بلین
बिलियन डॉलर नहीं अली आप ये बात नहीं कर सकते। आप लोगों ने 3.5 साल रोया था, आपके पास कोई प्लान नहीं था तो आपने हमारी हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया। आज आप माने ये बात? कंवल साहिबा उनको बात तो कर लेने आप महंगाई का गलत रोना रोते रहे। प्लान तो आपके पास भी नहीं था कंवल साहिबा, आपके अपने वजीर नहीं टिक सके हैं, IMF जाना नहीं था, IMF का प्लान लेट हो गया, उसके बाद 5.6 की ग्रोथ रेट दे दी ना। आज IMF ने एक्नॉलेज की 5.6 की ग्रोथ रेट और वर्ल्ड बैंक ने भी। कंवल साहिबा अगर इकोनॉमिकली कंडीशंस बहुत अच्छे होते हैं तो फिर मेरा ख्याल से आपके साथ ये मामलात बनते ही ना जो बन गए। जी अली परवेज साहब, बड़ी माजरत मेरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इनके आने से बने हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन इनके आने से शुरू हुआ है। ये जो मसला है, ये गुस्सा बुकलाहट से कहीं आगे नफ्सियाती हो गया। मैं आपसे निहायत ही एहतरामन गुजारिश करूंगा, अपने प्रोग्राम के सेगमेंट्स बना लें। एक सेगमेंट के अंदर कंवल साहिबा को अपने दिल का जो इनके दिल पे बोझ है वो हल्कान करने दे। मैं आपसे अगले सेगमेंट में आके आपके सवालों के जवाब, बल्कि जो कंवल साहिबा सवाल उठाएंगी वो भी मेरे सामने पेश करिएगा, मैं उनके भी जवाब दे दूंगा। मुझे बहुत दुख है कंवल साहिबा, मुझे शदीद दुख है कि गुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए और हमें इनडायरेक्ट अमेरिका की कंवल साहिबा प्लीज, आप सब लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, आप लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं ना, अपना एहतराम करते हैं। मैं कसम से जी अली साहब बिल्कुल इस वक्त इलेक्टेड मेंबर नहीं हूं, मैं तो रिजाइन कर चुकी हूं। चलें ये भी पता चलेगा आप पहले भी नॉमिनेटेड थी। चलें आप आ जाए। आप गुजारिश इस तरह से आयशा कि मुझे बताएं ये किसको इक़दार और अखलाकियात की यहाँ पे दर्स दे रही हैं। मुझे बताएं जब ऐसे हुक्मरान इस कौम के ऊपर आए हों जो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, इस मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो निकाल के जलसों के अंदर टॉक शोज की जीनत बना दे, तो मुझे बताएं इस कौम का क्या जो बदहाली आप इर्द गिर्द देखती हैं इसके अलावा कोई मुख्तलिफ हालात हो सकते हैं? जो हालात ये छोड़ के गए हैं, मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि किस किस्म के चैलेंजेस के लाए हुए हालात हैं। मैं कमल साहिबा उनको बोलने तो दें, उनको बोलने तो दें। आप लोगों के साथ आई है, हमने पाकिस्तान स्टेबल कर दिया था, आपने इसलिए रात को शब महीना नहीं हुआ, आप कह रही हैं उनके साथ आए हैं। अपने पौने 4 साल के ऊपर तो इमरान खान साहब भी बात नहीं कर रहे कि मैंने क्या किया। चाहे पौने 4 साल के साथ आए हैं जी। मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो हंसी आ रही है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा कमल टाइम 15.5% महंगाई लेकर आ गए। ये तो ठीक है। 3 बातें क्या प्लान है इनके पास? अली प्लान दे दे क्या है? मैंने बताया आपको, मैंने बताया मसला नफ्सियाती हो गया हुआ है। अपने प्रोग्राम के सेगमेंट्स बना लें, उसके अंदर आप अपने जो मर्जी सवालात उठाएं, मैं आपके जवाब देने को तैयार हूं। मैं किसी किस्म की कोई ना बदतमीजी करना चाहता हूं। सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैंने इलेक्शन पूछा कैसे होगा, अरेस्ट हो रहे क्या होगा, मेरी कॉलीग रह चुकी है, मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता इनके साथ। किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, सिर्फ इल्जामात पे गुफ्तगू हो रही है। चाहता हूं कि ये किस दोहराए के ऊपर इस मुल्क को छोड़ के गए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। जी अली साहब, आपने हमें इल्जाम लगाया कि IMF की हुकूमत है, आप लोगों की IMF पे क्या पॉलिसी? सब कुछ तो मान के आ गए हैं। सुन तो लेने दें कंवल साहिबा, आप लोग भी मान के बैठे थे। दिसंबर में जो मिनी बजट आया वो क्या आप लोगों ने क्या कि हम सबके ऊपर जो रखा था? भाई ये तो हुकूमत इन्होंने गिराई, महंगाई के रोने पे थी ना, तो उनको सुन तो ले। अब गिरा दिया उन्होंने, हुकूमत उनकी बन गई है, अब उनको सुने भी ना हम। अब तो उनकी जिम्मेदारी है, अब उनकी जिम्मेदारी है। ये मुसल्लत आपके लिए तो अच्छा हो गया कंवल साहिबा, अगर कोई लूप होल्स थे तो वो आगे निकलेंगे। अब इनकी जिम्मेदारी बन गई, जवाब इन्होंने देना है जब इलेक्शन होगा। ये तो ज्यादा मुश्किल में फंस गए। जी अली प्लीज, आखिरी 2 मिनट है, अब कह दें जो कहना है। अगर आप उनका माइक बंद करेंगी तो मैं बात करता हूं, वरना ये 2 मिनट भी उनको दे दें। मुझे नहीं पता आप क्या प्रोग्राम में ये चलाएंगी और क्या करेंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ना इस किस्म की बदतमीजी करूंगा, ना मैं ये बेहुदगी के अंदर हिस्सा अच्छा कमल साहिबा प्लीज अली साहब का पॉइंट सुन लें। जिस सूरत हाल पे ये मुल्क को हमारे जिम्मे दे के गए हैं ना, उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं $10.5 बिलियन हैं। उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। तो मुझे बताएं उसके बाद हमारे पास क्या कोई ऑप्शन रहती है कि IMF के अलावा किसी और जगह पे जाके ये जो डॉलर की बैंकरप्सी और जो श्रीलंका के अंदर सूरत हाल है, उस तरह की सूरत हाल से बचाने के लिए पाकिस्तान कहीं और से ये पैसे
पैसे इकट्ठे करें, हम दोबारा अपने दोस्त ममालिक के पास भी जा रहे हैं, IMF के पास भी जा रहे हैं, ताकि इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचा लेंगे। पहली चीज। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिस किस्म के अंदरूनी खसारे ये हमें दे के जा रहे हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आखिरी साल जो इलेक्शन का साल था उसमें 2200 अरब का खसारा था, 5,500 अरब रुपए का ये खसारा होगा इस साल अकेले के अंदर। उसके बाद ना आपके पास वहां पे पैसे मौजूद होंगे कि कोई आप अपने प्रोग्राम को फंड कर सके, ना आप एहसास को फंड कर सकेंगे, आपको दोबारा मिनी बजट लेके आएंगे इन खसारों को कंट्रोल करने के लिए। और ये उसके ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर 100 अरब रुपए महीने की सब्सिडी देके गए हैं। मुझे आप बताएं, वफाकी हुकूमत के चलाने का खर्चा 500 अरब और 100 अरब महीने का, जिसका मतलब है सालाना जो सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर आप बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को दे के गए हैं उसका तखमीना 1000 अरब से ज्यादा। तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा। तीसरी बात, जो आपके बिजली का निजाम ये दरम बरम करके गए हैं, जिन सालों के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर एंड 2020-2021 ईंधन की कॉस्ट जो थी 6 रुपए की थी, उन 2 सालों के अंदर ये जो गर्दिशी कर्जा है 2 गुना करके गए हैं। आज तो तेल भी $100 का है और डॉलर भी ये 200 के ऊपर पहुंचा के गए हैं। तो उसके बाद आज ईंधन की कॉस्ट 13-14 रुपए आ रही है। इसीलिए हम उन पावर प्लांट्स को पैसे नहीं मुहैया कर पा रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग कंट्रोल कर लेंगे। हम इन सारी प्रॉब्लम से बखूबी वाकिफ हैं, इनकी बदनीयती से भी वाकिफ है कि किस तरह से ये बारूदी सुरंगें लगा के गए, और ईमानदारी के साथ पुख्ता हमारे पास ये यकीन है, अज़म है कि हम इन चैलेंजेस का सामना करेंगे और लोगों को ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, कमल शोजब साहिबा प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत कहती है कि बारूदी सुरंगें लगा गए, पता नहीं मुल्क कैसे चलेगा। अज़्म मौजूद है और गई हुकूमत कहती है कि अगर नहीं चलता या समझ नहीं आती तो गिराया क्यों, हम तो बड़ी ग्रोथ देकर गए थे, फैसला आपने करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।